नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सी दुआओं के संग नए साल की एक और नई सुबह के रंग आप सबको मुबारक हों। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर हो और वो आपको अपनी अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अजीज़ान मन, ये है सैयद इम्तियाज़ अली ताज। 1900 में लाहौर में पैदा हुए। सैयद मुमताज़ अली के ये फ़र्ज़ंद अर्जुमंद थे। सैयद इम्तियाज़ अली हुकूक़ निस्वां के बहुत बड़े अलमबरदार थे। इनकी वालिदा मोहम्मदी बेगम बहुत शानदार मज़मून निगार थीं। सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने ज़माना तालिब इल्मी में बर्र-ए-सग़ीर का सबसे पहला अदबी रिसाला कहकशां के नाम से 1918 में जारी किया। ड्रामे में खुसूसी दिलचस्पी रखने के बायस ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ड्रामेटिक क्लब के सरगर्म रुकन रहे। सिर्फ 22 बरस की उम्र में इनका लिखा हुआ ड्रामा अनारकली उर्दू ड्रामे की तारीख में संग मील की हैसियत रखता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत काम किया। आखिरी उम्र में मजलिस तरक्की अदब से वाबस्ता रहे। अदमी खिदमात की बुनियाद पर उनको सितारा इम्तियाज़ और ड्रामे का सदारती अवार्ड भी दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से इशाती इदारे में एक मुहासिब के गबन का पर्दा चाक करने पर इन्हें अदालत में गवाही देना थी और वो गवाही 19 अप्रैल को देना थी। और उसी रात इन पर घात लगाकर खंजर के वार करके ये छत पर सो रहे थे। बेगम हिजाब इम्तियाज़ अली भी मौजूद थी और नकाब पोश लोग आकर इनको शदीद ज़ख्मी करने के बाद चले गए। इनको हस्पताल दाखिल किया गया, जहां ऑपरेशन तो कामयाब हुआ लेकिन बहुत सा खून बह जाने से वो आखिरकार शहीद हो गए। सैयद इम्तियाज़ अली ताज को अदबी ज़ुबान लिखने में मलिका हासिल था। उनकी तहरीरों में शेर की सी घुलावट और चाशनी पाई जाती है। आपकी अंदाज़े निगारिश में वो शगुफ्तगी और वो शोखी है जो तहरीर को जानदार बना देती है। जज्बात, एहसासात और दिली कैफियत की गम्माज़ी में आपको कमाल हासिल है। आपके वालिद जिस तरह हुकूक़ निस्वां के अलमबरदार थे, इसी तरह आपको भी हुकूक़ निस्वां का बेहतरीन तर्जुमान कहा जाता है। अज़ीज़ान मन, आज हम जिस तहरीर का जायज़ा लेंगे इनकी, वो है कुर्तुबा का काजी। कुर्तुबा स्पेन के सूबे कुर्तुबा का सदर मकाम भी है और ये इलाक़ा इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन का बहुत बड़ा मरकज़ था और ये उरूसुल बलाद कहलाता था। और इक़बाल ने यही फरमाया था, ए गुलसिताने अंदलुस वो दिन है याद तुझको, था तेरी डालियों में जब आशियाँ हमारा। इसी तरह इक़बाल जब मस्जिद कुर्तुबा की ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ हुए तो उन्होंने फरमाया, उन्होंने नज़्म लिखी और बहुत एक खूबसूरत शेर, ए हरम कुर्तुबा इश्क़ से तेरा वजूद, इश्क़ सरापा दवाम जिसमें नहीं रफ्त बूद। तो मुसलमानों का इंसाफ ही तो उनका खासा था। सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर से शुरू हों और क़रून वस्ता के मुसलमानों तक आएँ तो इंसाफ पहचान थी मुसलमानों की। तो कुर्तुबा के काजी पर इस ड्रामे में जानकारी से पहले ये ज़रूरी है कि हम देखें ड्रामा क्या है। मुख्तसरन, ड्रामा यूनानी फ़लसफ़ी अरिस्तु ने अपनी किताब बूतिका में ड्रामा को इंसानी अमाल की नकल करार दिया है। यानी इंसान के मुख्तलिफ़ किरदार हैं जो जब वो उनकी नकल करता है तो वो ड्रामा कहलाता है। ड्रामा का मतलब होता है करके दिखाना। इसकी अक़साम में क्या है? अलमिया ड्रामे, यानी वो ड्रामे जिनका अंजाम अलमनाक हो, तासुर अलमिया हो। तरबिया ड्रामे वो हैं जो निशातियाँ हों, खुशी पर मुश्तमिल हो। मेलो ड्रामे वो होते हैं जिनमें हालात व वाक़यात को ज़बरदस्ती जोड़ कर कहानी बनाई जाए, जैसा कि आजकल बेसरोपा किस्म के तवील ड्रामे आप देखते हैं
جن میں کہانی نام کی چیز کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف مناظر بدلتے ہیں۔ اوپیرا ڈرامہ یا یہ فرانس سے آیا، یہ منظوم ڈرامہ ہوتا ہے، نغموں اور گیتوں کی شکل میں ڈرامہ کیا جاتا ہے۔ اور ڈرامے کے ذرائع میں کیا چیز ہے؟ سڑک پر یا گلی میں ڈرامے کیے جا سکتے ہیں، اسٹیج پہ کیے جا سکتے ہیں، ٹی وی اور ریڈیو اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور فلم۔ اور ضروری بات ہے کہ ہم دیکھیں ڈراموں کے عناصر کیا ہیں، اجزائے ترکیبی کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے پلاٹ، یعنی کہانی کی بنیاد کاری کیا ہے، اس کو کیسے جوڑا گیا ہے۔ کہانی، پھر اس کہانی کا آغاز، پھر اس کے کردار، اور پھر اس کے مکالموں میں اور کہانی میں تسلسل، اور تسلسل کے بعد یہ تصادم، یہاں پر دال جو ہے وہ مجھ سے رہ گئی، یہ لفظ تصادم ہے۔ اور اس کے بعد نقطہ عروج، یعنی کہانی اپنے کشمکش کے بعد اپنے عروج پر جاتی ہے، جہاں بے چینی سے انتظار ہوتا ہے کہ اب یہ کیا ہوگا، اور پھر اس کا انجام۔ اور اس کے بعد پھر ارسطو نے اس کے 6 عناصر بتائے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہانی، کردار، الفاظ، خیال، آرائش اور موسیقی۔ تو آپ دیکھیے مغرب والوں نے ارسطو کے نقطہ نگاہ کو لے کر اپنے ڈرامے تشکیل دیے، اس میں موسیقی کا اور آرائش کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ اور آج کل کے آپ جتنے ڈرامے دیکھتے ہیں اس میں بھی مکالموں سے، کہانی سے زیادہ اس کے تھیم سانگ کو، اس کے موسیقی کو اہمیت حاصل ہے۔ یہ ڈرامے کے ذرائع اور عناصر تھے۔ اور اس کے بعد یہ ڈرامہ قرطبہ کا قاضی، یہ تبازاد نہیں ہے۔ تبازاد وہ ڈرامہ ہوتا ہے جو تخلیق کار کی اپنی کاوش کا نتیجہ ہو۔ یہ انگریزی ڈرامہ نگار لارنس ہاؤس مین کے ایک ڈرامے سے ماخوذ ہے، اور سید امتیاز علی تاج نے قرطبہ کا قاضی ڈرامہ کا اتنا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، اور اس کے کرداروں کو مشرقی رنگ میں ایسے رنگ دیا ہے، اس کا ماحول ایسے بدل دیا ہے کہ پڑھنے والے کو یہ گمان بھی نہیں گزرتا کہ یہ ماخوذ ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو عدل تو مسلمانوں کا خاصا تھا، قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کا۔ یقیناً لارنس ہاؤس مین کے پیش نظر بھی اس دور کے مسلمان رہے ہوں گے۔ تو سید امتیاز علی تاج نے اس ڈرامے کو اپنے رنگ میں پیش کیا ہے، اور اس کے کردار آپ کے سامنے ہیں۔ قاضی یحییٰ بن منصور، زبیر قاضی کے فرزند، حلاوہ زبیر کی دایا، وہ نوجوان زبیر جس کو اس ڈرامے میں بالآخر سولی دی گئی، عبداللہ خانہ زاد ان کے گھر کے ملازم، اور ناظر عدالت کے 4 افسر، اور ہجوم کی آوازیں۔ اور یہ یک بابی ڈرامہ ہے۔ اب یک بابی ڈرامے کی کیا تعریف ہوتی ہے کہ وہ ڈرامہ جس میں مناظر تو شاید بدل جائیں، لیکن ایک کردار کو دوسری صورتحال میں لانے کے لیے آپ کو فلر کی ضرورت نہ پڑے، بیچ میں اور کوئی واقعات اور حالات نہ آئیں بتانے کے لیے، بس وہ سیدھا سبھاؤ ایک منظر سے شروع ہو، تھوڑا منظر ضرور بدلیں لیکن کرداروں کو فلر کی ضرورت نہ پڑے، تو وہ یک بابی ڈرامہ ہوتا ہے۔ یہ قرطبہ کا قاضی ان کے یک بابی ڈرامے میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس کی تشریح سے پہلے یہ دیکھ لیجئے، امتحانی نقطہ نگاہ سے مضمون کے بعد سب سے زیادہ نمبر والا یہی سوال ہے، 15 نمبر کا۔ 1 نمبر مصنف کا نام، نثر پارے کا عنوان دینے کا بھی 1 نمبر، سیاق و سباق 3 نمبر، تشریح 10 نمبر۔ اور آپ اس کو 20 سے 25 منٹ میں مکمل کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، تاکہ آپ باقی پرچہ اپنے وقت پر ختم کر سکیں۔ تو ہم بڑھتے ہیں اس کی تشریح کی جانب۔ یہ سب سے پہلا پیراگراف جو میری دانش میں تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہو، میں بک جو رہا ہوں نہیں کریں گے، آج کے دن صرف شہر میں وہی شخص داخل ہونے پائے گا جو کلام پاک کی قسم کھائے گا کہ اسے نوجوان زبیر کی سزا سے کوئی سروکار نہ ہوگا۔ اب یہ دیکھیے کہ زبیر کی سزا یہ بات کر رہا ہے عبداللہ، اور عبداللہ کے ساتھ گفتگو میں کون مصروف ہے اس وقت؟ وہ ہے زبیر کو پالنے والی ان کی رضائی والدہ، جو 3 دن کا زبیر تھا تو اس نے، خاتون نے اس کو پالا تھا، حلاوہ نے۔ اب وہ ایک نوجوان کے روپ میں ڈھل چکا تھا،
تو وہ اس کے ساتھ بحث کر رہی ہے کہ زبیر کو پھانسی دے دی جائے گی. تو وہ عبداللہ خانہ زاد جو ایک اور ملازم ہے وہ چڑھ کر کہتا ہے کہ آج کے دن ہم نے شہر میں لوگوں کا داخلہ بند کیا ہے. وہی شخص صرف شہر میں آنے کی اس کو اجازت ہوگی جو قرآن پاک پر حلف دے گا کہ وہ قاضی کے کہنے کے باوجود بھی زبیر کو سزا نہیں دے گا. سمجھی کوڑ مغز ہمارے آدمی تمام راستوں پر پھیل چکے، ایک ایک ناکے کو روک چکے. اب یہ کوڑ مغز کے خطابات ان کو دے رہا ہے حلاوہ کو، کیونکہ حلاوہ کے دل میں وہم ہے، وہ ماں ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ میرے بیٹے کو بچے گا نہیں. کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے اس دور کے مسلمانوں کی جب اسپین علم و فن کا بھی مرکز تھا اور مسلمانوں کے عدل و انصاف کی شہرت چار دانگ عالم میں تھی. اعدلوا ہوا اقرب للتقوی سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے. اور سید امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ جس نے اپنے رب کو خوش کیا اس نے گویا ساری کائنات کو خوش کر لیا. ایک کونلی کہتا ہے کہ انصاف اور اسلام کی سربلندی کے لیے قاضی وقت اپنی اولاد بھی قربان کر دیتے ہیں. اور خلیل گبران کا یہ کہنا ہے بعض اوقات قاضی کا انصاف اس کے اپنے لیے ایک کربناک غم بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ بحث کر رہی ہے اس کے ساتھ، اور وہ کوڑ مغز اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پلے دماغ نہ ہو، جس کو بات سمجھ نہ آتی ہو، بالکل خالی دماغ ہو اس کا اور عقل سے عاری ہو وہ شخص. وہ کہتے ہیں کہ ناکے ہم نے جگہ جگہ چوکیاں قائم کی ہیں جہاں شخص جو شہر میں داخل ہوگا وہ قرآن پاک پر حلف دے گا کہ اگر اس کو زبیر کو سولی دینے کے لیے کہا جائے گا تو وہ اس پر عمل درآمد نہیں کرے گا. جس شخص نے قسم نہ کھائی کہ زبیر کا خون اس کے دوش پر نہ ہو وہ اندر نہ گھسنے پائے گا. یعنی قسم کھائے بغیر کسی کو اندر نہیں آنے دیا جائے گا، اور یہی جواب قاضی کے حکم پر خود اس کو دیا جائے گا. یعنی قاضی جو زبیر کا والد ہے یحییٰ بن منصور، وہ کہتا ہے کہ عبداللہ ہم قاضی کو بھی یہی جواب دیں گے کہ شہر کا کوئی شخص بھی زبیر کو سولی پر چڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ قانون کا غلام ہو یا سلطان کا. آج کے دن اس کے فتوے کی تعمیل نہ ہونے پائے گی. اب قاضی نے زبیر کے قتل کا فتویٰ جاری کیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کا پس منظر کہ زبیر کے گھر میں ایک نوجوان ٹھہرا تھا کر زبیر جس لڑکی کو پسند کرتا تھا وہ نوجوان اس کے دام الفت میں گرفتار ہوا. زبیر رقابت میں آ کر اس نوجوان کو قتل کر بیٹھا اور نتیجتاً قاضی وقت نے زبیر کو سزائے موت سنائی. تو عبداللہ حلاوہ سے کہتا ہے کہ وہ قانون کا غلام ہو، یعنی چاہے وہ قاضی اس کو پابند بنائے غلام کا یا بادشاہ کہتے آج کے دن تو ہم اس فتوے پر عمل نہیں ہونے دیں گے کیونکہ زبیر کو ہم نے ہر صورت میں بچانا ہے. اب حلاوہ چونکہ ماں ہے، ماں خدشات کا شکار ہے. ماں کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ عدل اور انصاف کے بہت قریب ہیں، اور سورہ نخل میں جیسے فرمایا گیا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. تو ماں ان خدشات کا شکار ہے، اس لیے وہ بحث کر رہی ہے لوگوں سے اپنے دل کی تسکین کے لیے. تو یہ میں نے آپ کی سہولت کے لیے اس کا سیاق و سباق یہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اس پہلے پیراگراف کا سیاق و سباق یہ آپ دیکھ لیجئے، بخوبی آپ پڑھ لیں گے اس کو، اور اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اس کے اگلے پیراگراف کی جانب. یہ اس کا دوسرا پیراگراف ہے. یہ ایک دفعہ پھر سیاق و سباق آپ کو دکھا دیا جائے، یہ آپ دیکھ لیجئے. یہ اس کا دوسرا پیراگراف ہے. اب یہ ایک ماں کی زبان ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سید امتیاز علی تاج خواتین کے حقوق کے بہت بڑے علمبردار. یہ ڈرامہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں سب سے مؤثر، دل آویز، دل پذیر، پرتاثیر مکالمہ جات حلاوہ کی زبان سے ادا ہوتے ہیں. سید امتیاز علی تاج نے کمال انداز سے ان کے جذبات کی ترجمانی کی ہے.
تو اب حلاوہ کی گفتگو کا آغاز ہے. میری بوڑھی زبان سے اللہ تعالیٰ کا عفو و رحم کئی بار بولا، لیکن ہر بار اس نے سننے والے کانوں کو بہرا پایا. اب وہ چونکہ 3 دن کا زبیر تھا تو اس کی والدہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے اس کو جنم دے کر. تو اب وہ اس نے اس کو ماں بن کر پالا ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے رحم کو پکارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ غفار ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے. تو اور وہ ماں ہے. ماں کہتی ہے کہ میں نے جتنی بار دعا کی مجھے تو یہ لگا کہ میری آواز صدا بصحرا ثابت ہوئی، ٹکرا کر واپس آ گئی، سننے والے سن ہی نہیں پائے میری آواز. جیسے وہ عباس تابش نے کہا تھا نا کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، پر اب کی بار میری التجا سن لیجئے یا مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیجئے. اب یہ وہ بہت لجاجت سے، بہت منت سے، بہت سماجت سے وہ ان کو کہہ رہی ہے کہ یا تو میری بات سن لیں، میرے بیٹے کو معاف کر دیں زبیر کو، یا پھر اس کے بدلے میں مجھے بھی موت کی نیند سلا دے. میرے حضور یہ وہ بدنصیب بول رہی ہے جس نے اس کی ماں کے، مجرم کی ماں کے اٹھ جانے کے بعد اپنی اولاد کی طرح اسے کلیجے سے لگایا. اب وہ وقت یاد کر رہی ہے جہاں پر اس نے زبیر کو اپنی گود میں پال کر پیار کر کے پاؤں پاؤں چلنا سکھایا. جیسے شاعر نے کہا، اس رستے میں آخر وہ کڑی منزل بھی آئے گی جہاں دم توڑ دے گی یاد یاراں ہم نہ کہتے تھے. اور وہ کہتی ہے میرے حضور خود آپ نے، اب یہ یحییٰ بن منصور سے مخاطب ہے، خود آپ نے اسے مجھے دے ڈالا تھا. یعنی ماں کے انتقال کے بعد انہوں نے دایا کی گود میں ڈال دیا تھا. میں تھی جس نے اسے زندگی دی اور توانائی بخشی کہ وہ بڑھ کر مرد بن جائے. میرے حضور کیا آپ ہی مجھ سے وہ زندگی چھین لیں گے؟ یعنی وہ کہتی ہے کہ اس کو میں نے پال پوس کر اب جوان کیا، تو کیا اب آپ نے اس دن کے لیے مجھے اسے گود دیا تھا کہ آپ اس کی زندگی میری آنکھوں کے سامنے چھین لیں گے؟ جسے تب میں نے زندگی بخشی تھی اب وہ جوان ہے، آپ کا گوشت اور خون ہے، اسے زندہ نہیں رہنا تھا تو یہ سب میں نے کیوں کیا تھا؟ فریاد سننے والا باپ ہے تو پروردگار اولاد کے لیے التجا میں کیوں کر رہی ہوں؟ اب وہ نا یحییٰ بن منصور کے دل کو موم بنانے کی کوشش کر رہی ہے اپنی دل گداز گفتگو سے، اور اس کو یاد دلا رہی ہے کہ میں اس کی رضائی ماں ہوں تو اس کا باپ ہے، تیرا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو مجھے یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ تو اس کو چھوڑ دے؟ وہ آپ کا ہے، میرا نہیں. اسے آپ نے پیدا کیا اور میں نے نہیں. ایک اور عورت اسے جننے میں اس جہاں سے گزر گئی تھی. اب وہ اس کی ماں کی یاد دلا رہی ہے کہ دیکھو وہ اس کو پیدا کرتے ہوئے دنیا سے چلی گئی، کتنا کڑا وقت اس نوجوان نے گزارا بہت بچپن سے. تو جیسے وہ شاعر کہتا ہے، میں بہت دور آ گیا گھر سے، ایک جنت تھی ماں کے قدموں میں. لیکن اب زبیر چونکہ ایک جرم کا مرتکب ہو چکا، اس نے قتل جیسا جرم کیا اور وہ دور بھی عدل و انصاف کا ہے، تو زبیر کے دل میں تو یہی بات ہے کہ زندگی کو بہت عزیز ہوں میں، ڈھونڈ لیتے ہیں حادثات مجھے. اب زبیر جو ہے وہ بچ نہیں پائے گا کیونکہ خلیفہ قاضی یحییٰ بن منصور ہر صورت یہ تہیا کر چکے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے، اور شہر میں کوئی بھی نہ ملے تو وہ اس کو خود سولی پر چڑھائیں گے. لیکن اب حلاوہ اپنی سی تمام کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح زبیر کی جان بچ جائے. یہ اس پیراگراف سے متعلق سیاق و سباق ہے. عزیزان من آپ کے سامنے یہ دیکھ لیجئے اور اس کو پڑھ لیجئے. یہ نہیں کہ حرف بحرف، یہ صرف آپ کی ایک نمونے کے طور پر، ایک مثال کے لیے آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کو کوئی دقت پیش نہ آئے. اب حلاوہ کو خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے تو وہ یہ گفتگو کر رہی ہے. یہ ہے سیاق و سباق کے بعد جو تشریح ہم نے کی تھی. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اس کے تیسرے پیراگراف کی جانب. یہ اس نثر پارے کا ہے بھی آخری پیراگراف.
یہ دیکھ لیجیے، یہ نشان زد کیا ہے میں نے. وہ آ رہا ہے عورت دیکھ، قاتل آ رہا ہے اور اس کی روح پر کالی رات چھائی ہوئی ہے. اب یہ عبداللہ ہے جو بار بار حلاوہ کو ڈرا رہا ہے یہ کہہ کر کہ یحییٰ بن منصور کے دل میں کسی قسم کا رحم نہیں ہے، بلکہ وہ اس وقت انصاف پر تلا ہوا ہے اور وہ انصاف کر کے رہے گا، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مجرم کو سزائے موت دی جائے. قاضی داخل ہوتا ہے، لڑکھڑا رہا ہے. اب یہ لڑکھڑاہٹ کس بات کی علامت ہے؟ کہ آخر کار ہے تو وہ باپ، اس کے سینے میں ایک درد بھرا دل دھڑک رہا ہے، مگر انتہائی قوت ارادی سے کام لے کر سنبھلنا چاہتا ہے. یعنی وہ اپنی قوت ارادی کو مضبوط کر کے اپنے آپ کو مضبوط قدم ثابت کرنا چاہتا ہے. یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے اس انصاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا. گلی میں سلاخوں والے دروازے کو دیکھ کر رک جاتا ہے. اب یہ سلاخوں والا دروازہ ہے نا جہاں پر اس کو لے جا کر اس چبوترے تک پہنچایا جائے گا. کھوئی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہے. کھوئی ہوئی نظروں سے کون دیکھ رہا ہے؟ زبیر دیکھ رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ مجھے موت یہیں پر دی جائے گی. اور پھر ذوف کو سنبھالتا ہوا آگے بڑھتا ہے. یہ زبیر نہیں بلکہ وہ اس کا والد یحییٰ بن منصور کھوئی ہوئی نظروں سے اس سلاخوں والی دریچے کو دیکھتا ہے. ایوان میں آتا ہے. ایوان ہوتا ہے بڑا سا کمرہ جہاں پر بادشاہ یا خلیفہ بیٹھتے ہیں. زیادہ لوگوں کی آمد و رفت یہاں پر رہتی ہے کیونکہ یہ بہت بڑا اور کھلا کمرہ ہوتا ہے. مڑتا ہے اور سیڑھیاں چڑھنے لگتا ہے. اب یہ کون کر رہا ہے؟ یحییٰ بن منصور. اوپر کے دروازے تک پہنچتا ہے، اندر سے داخل ہوتا ہے. اب وہ اوپر اس لیے گیا ہے کہ زبیر کو اوپر لے جایا جا چکا ہے. اندر سے زنجیر کھلنے اور تالے میں کنجی گھومنے کی آواز آتی ہے. اب وہ کنجی جو ہے وہ تالے کی وہ کھول رہا ہے. تالا کھولنے کے بعد اب وہ ذرا سی دیر میں اوپر کی منزل کی کھڑکی میں سے اس کا ہاتھ نکلتا ہے. اور کھڑکی کو اب وہ ہاتھ کیوں نکلا ہے کہ وہ کھڑکی کو ہاتھ باہر نکال کر بند کر رہا ہے تاکہ میں اب مزید وہ اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے. اور یہ اپنے آپ کو بند کرنا گویا اس بات کی علامت ہے کہ یحییٰ بن منصور بھی اس صدمے کی تاب نہیں لا سکتا اور اس نے اپنے آپ کو قید کر لیا، مقفل کر لیا، اور یہ دروازہ اب کبھی نہیں کھلے گا. یہ سب کو پتہ ہے، وہاں پہ رہنے والے سب لوگوں کو علم ہے کہ اب یحییٰ بن منصور بھی نہیں بچ پائے، کیونکہ وہ بیٹے کی پھانسی کے بعد گھٹنوں کے بل گرتا ہے اور ہاتھ بڑھا کر وہ دروازہ مقفل کر کے اپنی مضبوط قوت ارادی کا ثبوت تو دیتا ہے، لیکن ایک نرم دل باپ آخر کار موت کے ہاتھوں ہار جاتا ہے. یا یوں کہیے کہ ڈوبتے ہاتھ کے اشارے ہیں، دور لیکن بہت کنارے ہیں. اور زبیر جیسا نوجوان جو کم عمری میں سولی پا جاتا ہے، رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی، تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی. تو اس میں یہ ہے کہ یہ بیک وقت سید امتیاز علی تاج کے موئے قلم کا شاہکار ہے، اس لیے کہ انہوں نے قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کے ماحول، ان کی تہذیب اور ان کے عدل اور انصاف کو اتنی خوبصورتی سے مغربی ڈرامے میں سمو دیا ہے کہ یہ پڑھنے والوں کو بالکل مشرقی لگتا ہے اپنی افتاد طبع کے اعتبار سے. عزیزان من، یہاں تک اس کی تشریح تھی. اور ماں کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ دل وہ زندگی وہ زمانہ نہیں رہا، اے عمر رفتہ چھوڑ گئی تو مجھے کہاں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ زبیر جس گود میں پلا بڑھا، آخر کار اسی گود میں اس کا جو لاشا ہے وہ حلاوہ کو دیکھنا پڑا. تو یہاں تک ہمارا یہ اس کا امکانات ہے. ظاہر ہے نصاب سمارٹ کر دیا گیا ہے تو وہ کسی بھی نثر پارے سے آپ کو تشریح دے سکتے ہیں، اور اس کا خلاصہ بھی عام ہے. اور اس کے معروضی سوالات میں نے نشان زدہ کر کے پہلے سیاق و سباق دیکھ لیجئے تیسرے پیراگراف کا. یہ بھی آپ کی صرف آپ کی مشق کے لیے ہے، یہ دیکھ لیجئے. اور اس کے بعد ہم اس کے معروضی سوالات، یہ اس کے آپ کے لیے میں نے حوالہ جات آپ دیکھ لیجئے. درمیان میں ان حوالہ جات کو اے دلو ہوا اقرب للتقویٰ اور امام غزالی کا، کونلی کا
اور خلیل جبران کا، اور یہ ایک شعر ہے: اس گلی نے یہ سن کے صبر کیا، جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں۔ یہ زبیر کی موت پر کہا جا سکتا ہے، اور یہ حوالہ جات ہیں یہ قرطبہ کے قاضی کے بارے میں، اور یہ آپ دیکھ لیجئے اچھی طرح سے، ان حوالہ جات کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ یہ آسان اور ایک شگفتہ نثر میں لکھا گیا ڈرامہ ہے، اس میں کہیں افہام و تفہیم میں دقت نہیں پیش آتی۔ یہ حوالہ جات آپ کے کام آئیں گے اس کی تشریح میں، اور خلاصہ تو آپ کر ہی لیں گے۔ یہ یک بابی ڈرامہ ہے، یہ جناب اس کے معروضی سوالات کو میں نے نشان زد کر کے رکھا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ بہت آرام سے آپ اس کی خوب تیاری کیجئے معروضی سوالات کی، کیونکہ اس کے خلاصہ اور معروضی سوالات اہم ہیں، اور تشریح بھی اگر وہ دے جائیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نہیں کیا۔ تو یہاں پر یہ اس کا دوسرا صفحہ ہے، یہ آپ کے سامنے، یہ میں اس کو زوم کر کے دکھا رہی ہوں، یہ آپ دیکھ لیجئے، آسان ترین سوالات ہیں، اور یہ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے۔ اور اس کے بعد ہم اس کے تیسرے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں، یہ آخری صفحہ ہے، یہاں دیکھ لیجئے: کس کی آواز سن کر قاضی میں حرکت پیدا ہوئی؟ تو کوسے راحلت کی۔ اور یہ آخری سوال ہے: امتیاز علی تاج کا سن وفات کیا ہے؟ تو 1970 کو نشان زد کیا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ یہاں تک ہمارا آج کی یہ کاوش جو ہم نے دیکھی سید امتیاز علی تاج کی، تو سید امتیاز علی تاج اردو ادب کا، اردو ڈرامے کا بہت بڑا نام، اور انہوں نے یک بابی ڈرامے میں قابل قدر اضافہ کیا، اور یہاں پر انہوں نے قاضی کے انصاف کے بارے میں بات کی ہے۔ جیسے چرچل نے جنگ عظیم کے بعد کہا تھا کہ تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں، کیا عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں؟ تو ان کے مشیروں نے کہا تھا کہ ہاں عدالتیں کام کریں، تو چرچل نے کہا اب برطانیہ کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو دعا ہے کہ ہمارے وطن میں بھی ہر سو عدل و انصاف کی حکمرانی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو سدا سر بلند رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا شمار عدل کرنے والوں میں، احسان کرنے والے لوگوں میں فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق بھی دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔